100% गारंटेड उनको बेटा हुआ। मेरे दादे परदादे से लेके अब तक जिसको हमने दुआ दी है बेटे की, वो हमारी जरूर होती है। जो हमारी जी जनरेशन माशाल्लाह बड़ी तेज है, उनको हर चीज प्रूफ के साथ चाहिए। वो तो ये भी कहते हैं अल्लाह एग्जिस्ट करता है, इसका भी प्रूफ है। जादूगरों के पास जाएंगे, वो कहेंगे वो तो जिन्नात हैं जी, वो इस्तिकाते हमल करवाते हैं, ये तो जिन्नात गिरा रहे हैं, वो तो आपको गलत तरफ ले जाएंगे। तो हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। अल्लाह ताला ने उन्हें बुढ़ापे में 5 बीवी में से हजरत याह्या अलैहिस्सलाम जो बे औलाद लोग हैं उनके लिए ये एक वजीफा भी है, ईशा की नमाज के बाद बैठे हैं और इसकी 100 तस्बीह करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह वाले लोग पॉडकास्ट में एक दफ़ा दोबारा खुश आमदीद। हमारा आज का टॉपिक है औलाद नरीना, या औलाद का ना होना या औलाद नरीना का ना होना, अपनी नस्ल को आगे ना चला पाना। ये बड़ी ना एक कॉम्प्लिकेटेड सी स्टोरी है जो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा सराहियत कर चुकी हुई है और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन का भी लोग शिकार हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है मोहम्मद अली गिलानी साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा एक दफ़ा आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया आपका। अच्छा शाह साहब, बड़ा एक हॉट टॉपिक है, काफ़ी लोग इसके ऊपर बात करते हैं। लोग अपनी पूरी जायदादें इसके ऊपर लुटा देते हैं कि जी उन्हें अपनी नस्ल को आगे कंटिन्यू रखना है। कुछ लोगों का प्रॉब्लम है कि उनके यहाँ औलाद होते ही नहीं है। कुछ का प्रॉब्लम है कि उनके यहाँ औलाद हो के पहले वक्त से पहले उनकी वफ़ात हो जाती है, फौत हो जाती हैं, या माँ के रहम में ही बच्चा फौत हो जाता है, या कुछ की औलाद नरीना नहीं होती। तो इसकी क्या रीज़न है शाह जी? ये कोई साइंटिफिक कोई इशू है इसका? कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है, या ये कोई स्पिरिचुअल इशू है? मैं इसको ऐसे स्टार्ट करूंगा कि औलाद ना होना एक बहुत बड़ा गम होता है बेशक। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लोग ताने देते थे कि आपकी यानी बेटा नहीं है। माशाल्लाह बेटी तो जो उनकी है, उनकी नस्ल चली हुई है उनसे, बेशक। माशाल्लाह हम उन्हीं में से हम फख्र करते हैं, हम फातिमी हैं। बेशक। लेकिन उनको देते थे तो फिर अल्लाह ताला को इन्ना तो है नकल कौसर आयत पूरी सूरत उतारनी पड़ी, सूरत कौसर। तो और दुनिया पे बंदा आए और औलाद नरीना ना हो तो उसका गम तो होता है जी। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की भी औलाद है, वो बूढ़े हो गए तो उनका बेटा नहीं, और उनकी एज बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई तो बीवी भी बांझ हो गई उनकी। तो वो परेशान रहते थे कि मेरी औलाद नहीं है, आगे मेरी नस्ल कैसे चलेगी। पैगंबर भी इस चीज़ को चाहते हैं। तो उन्होंने जो है वो फिर गए, उन्होंने देखा तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के हुजरे में गए ना, तो वहाँ उनके पास फ्रूट पड़े। तो ऐसे फ्रूट थे जो बेमौसमे फ्रूट। उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया कि ये तुम कहाँ से लेती हो, किधर से आते हैं? उन्होंने कहा कि मेरे रिस्क का इंतज़ाम अल्लाह ताला करते हैं, अल्लाह ताला मुझे देते हैं। उन्हें वहाँ से ये क्लिक आया कि अगर इनको ये रिस्क जो है वो मिल जाता है अल्लाह ताला से, तो मैं अल्लाह से औलाद क्यों नहीं मांगता। तो फिर उनकी एक बड़ी मशहूर दुआ है, और ये दुआ एक वजीफ़ा भी है। जो बे औलाद लोग हैं उनके लिए ये एक वजीफ़ा भी है, और इसको अगर आप ईशा की नमाज के बाद, नमाज पढ़ने के बाद अगर आप बैठे हैं और इसकी 100 तस्बीह करें, क्योंकि बे औलादी एक बहुत बड़ा काम है और लोग इसमें अपना वाकई सब कुछ लुटाते हैं, जैसे आपको बताया। तो हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई, और उस दुआ के बदले में फिर अल्लाह ताला ने उन्हें बुढ़ापे में 5 बीवी में से हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, तो उन्होंने जो दुआ की थी वो थी रब्बी हबली हब, जी जी। आंखों वाला हब ली, रब्बी हब ली मिल्ला दुनका ज़ुर्रियातन तय्यबातन इन्ना का समीउ दुआ। ऐ अल्लाह, तू मुझे अपनी तरफ से नेक औलाद दे, बेशक तू दुआ सुनने वाला है। ये तो ये दुआ हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की अगर एक तस्बीह पढ़ी जाए ईशा की नमाज के बाद, बाप पढ़ ले या जो है वो बीवी पढ़ ले, दोनों में से कोई एक ये पढ़े, और ये 40 दिन का अमल है। 40 दिन का अमल है। 40 दिन करें। औलाद नहीं होती होगी तो हो जाएगी, और होती होगी, बेटा नहीं होता होगा तो बेटे की दुआ करेंगे तो बेटा मिलेगा।
بالکل ٹھیک. اس میں ایک تھیوری یہ ہے جو جس پہ نا یعنی میں بھی اس کے حق میں, مجھے خود جب میں نے یہ سورۃ اخلاص 1 کروڑ دفعہ جب میری ختم ہوئی جی, اس کے بعد مجھے یعنی ایک راز کھلا جو لوگ اس پہ اعتراض کریں گے لیکن میں بتاتا ہوں. وہ یہ تھا کہ انسان دنیا پہ آیا ہے ایک سزا کے طور پہ. ہم وقتی آتے ہیں ادھر اور جہاں سے اپنا ٹائم گزار کے ہم نے 60 سال 70 سال 55 سال یعنی 55 کے بعد 70 تک ہم لوگ ایوریج ہماری پاکستان میں ایج ہے, ہم چلے جاتے ہیں. تو میرے پہ یہ راز کھلا کہ انسان کو اولاد پیدا ہی نہیں کرنی چاہیے. اچھا, ہاں جی, جن کے پاس اولاد نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے ان کو. وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں اولاد نہیں ہے اور ہمارا آگے وارث نہیں ہے. یار یہ دنیا کوئی وہ تھوڑی ہے کہ ادھر آپ نے وارث یعنی نہیں بھی ہے. جن لوگوں کے پاس نہیں ہے ان کو ظاہر درد ہوگا, میری چیز شاید بری لگ رہی ہوگی, لیکن میں صوفیہ کے اس کے یعنی ان کو مد نظر رکھ کے بات کر رہا ہوں. نہیں گیلانی صاحب, میرا بھی اس میں تھوڑا سا اعتراض ہے, پرسنلی میرا اعتراض ہے, اور اس کی 2-3 ریزنز ہیں. مطلب میرے پاس اس کے 2-3 پوائنٹس ہیں. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں وہ خود کہتے ہیں کہ زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو کیونکہ مجھے اپنی امت کی کثرت پہ فخر ہوگا جی یوم قیامت. پہلی. پھر دیکھیں دوسری بات یہ کہ جس وقت جوڑا بنایا گیا, اما حوا اور آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا, جس وقت پروڈکشن سسٹم کو ڈیولپ کیا گیا, پھر اس کے بعد ری پروڈکشن سسٹم ڈیولپ ہوا, مطلب اولاد آگے سے آگے نسل در نسل چلی. اگر اولاد کو پیدا کرنا حصول نہ ہوتا, اگر اللہ تعالیٰ انسانیت کو پھیلانا ہی نہ چاہتا, تو یہ پورا سسٹم بنتا کیسے؟ یہ تو پورے کائنات کا نظام ہی رک جاتا, سب کچھ اسٹک ہو جاتا. دیکھیں جی, اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ میں نے تو دنیا اس لیے بنائی کہ میں پہچانا جاؤں. جی, اللہ کے لیے تو جتنے لوگوں پر اللہ کو پہچاننے والے ہو نا, اب جو ماشاءاللہ پیدا ہو رہے ہیں وہ تو مولد ہو رہے ہیں. ہمارے پاکستان میں اب یعنی 30-40% لوگ جو ہے وہ خدا کو نہ ماننے والے پیدا ہو گئے. لیکن ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے وقت تو دیا ہوا, ڈھیل تو دی ہوئی ہے کہ شاید مطلب آخری سانس تک دی ہوئی ہے کہ ہو سکتا ہے کبھی یہ توبہ کر جائے. جو صوفیہ کا راستہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہم امتحان میں آئے ہیں, ہمیں آگے اپنے بچوں کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہیے, اور ہمیں اپنا ٹائم, ہم دنیا پہ آئے ہیں, ہمیں اپنا ٹائم اللہ کو دینا. اللہ نے کہا نا کہ مجھے پہچانو, تو ہمیں یہاں آ کے اللہ کو پہچاننے کا کام کرنا چاہیے, نہ کہ آگے اولاد پیدا کر کے اور ایک نئے امتحان میں اپنے آپ کو ڈالنا چاہیے. لیکن گیلانی صاحب دیکھیں, حقوق زوجیت کو بھی ایک طرح کا صدقہ قرار دیا گیا ہے. صدقہ قرار دیا. میں آپ کو ایک بہت بڑی مثال دیتا ہوں. پاکستان میں آپ جتنے صوفیہ کرام آئے ہیں, جتنے بزرگ ہیں جن کے مزار ہیں, یہاں تو ہمارے لوگ مزاروں کو نہیں مانتے نا, ہمارے تو شاید 30% لوگ مزاروں کو مانتے ہیں, لیکن جن لوگوں کے مزار ہیں اولادیں پیدا ان لوگوں نے نہیں کی. آپ کا مطلب ہے کہ جو وارث ہیں, جو گدی نشین ہیں, وہ ان کی نسل میں سے نہیں ہے. ان کی نسل شہباز قلندر جو ہیں ان کی آگے اولاد نہیں تھی, ٹھیک ہے, اور باؤ سلطان کی اولاد نہیں تھی, ٹھیک ہے, بری امام کی اولاد نہیں تھی, داتا صاحب کی نہیں تھی, اور اسی طریقے سے آپ دوسرے بزرگوں کے نام بھی لے لیں. تو بات کرنے کی یہ ہے کہ یہ جب بزرگان دین آئے ادھر, یہ صوفیہ کرام آئے نا, تو انہوں نے تبلیغ پہ زور دیا. انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا, بجائے کہ اولاد پیدا کر کے اپنے آپ کو باندھ لیتے اور ان کے فرائض اور اس چکر میں پڑتے, انہوں نے اللہ کے فرائض کو پریورٹی دی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تبلیغ میں انہوں نے اپنا زندگی وقف کی ہے, اور اسی میں یہ چلے گئے. تو صوفیہ کرام کا راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اولاد ضروری نہیں ہوتی. جن لوگوں کے پاس اولاد نہیں ہے ان کو کام نہیں کرنا چاہیے. میرا بات کرنے اچھا, آپ کا یہ کہنے کا مقصد ہے, جی میں سمجھ گیا, کہ ان کو کام نہیں کرنا چاہیے. یہ اللہ کی رضا میں شامل ہو, یہ اللہ کی رضا میں تو شامل ہونا مجبوری ہے ان کو ہونا چاہیے. لیکن صوفیہ کرام کا یہ راستہ ہے. اگر آپ کو اولاد کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت عملی ہے, اور آپ لوگ وہ ہے, آپ لوگوں کا مقام وہ ہے جو صوفیہ کرام کا مقام. ٹھیک ہے گیلانی صاحب, میں آپ کے اس
کا احترام کرتا ہوں, آپ کے اوپینین کا احترام کرتا ہوں. یہ آپ کا اپنا اوپینین ہے, جی بالکل, میں اپنا دے رہا ہوں, اور بالکل میں ان لوگوں کو حوصلہ دیتا ہوں کہ جن کی اولاد نہیں ہے. میں وظائف بتاؤں گا یہ جو میں جی, نے میں اسی ٹاپک کی طرف آنا چاہ رہا تھا, میں اسی ٹاپک کی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ وہ لوگ جو نا امید ہو بیٹھے ہیں, یا یہ جعلی فقیروں کے پاس, عاملوں کے پاس تعویذ اور ڈفرینٹ قسم کی, مطلب کچھ ایسے کیسز ہیں, بلکہ بہت زیادہ ایسے کیسز ہیں جن کی رپورٹس, میڈیکل رپورٹس بھی کلیئر ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی قدرت کی طرف سے ان کو نئی اولاد نوازی جا رہی. تو ان کے لیے کوئی ایسا عمل آپ بتانا چاہیں, کوئی اس طرح کی ان کی رہنمائی کرنا چاہیں جس سے. میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں. جی. ایک نا ایک سائنٹیفک چیز بھی ہے, سائنس بھی ہے, کیونکہ میں پڑھا لکھا ہوں. میں آج کل ہماری جنریشن جو ہے نا وہ پروف مانگتی ہے. جی. تو جو ہماری زی جنریشن ماشاء اللہ بڑی تیز ہے, ان کو ہر چیز پروف کے ساتھ چاہیے. وہ تو یہ بھی کہتے ہیں اللہ ایگزسٹ کرتا ہے, اس کا بھی پروف دیں. تو ان لوگوں کے لیے یعنی میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ لوگوں کی اولاد مر رہی ہے, یعنی پیدا ہوتے ہی 1-2 مہینے کے بعد بچہ ضائع ہو جاتا ہے, تو اس کو آپ جادوگروں کے پاس جائیں گے, وہ کہیں گے وہ تو جنات ہیں جی, وہ استقاط حمل کرواتے ہیں, یہ تو جنات گرا رہے ہیں. وہ تو آپ کو غلط طرف لے جائیں گے, نہ دین کا چھوڑیں گے نہ دنیا کا چھوڑیں گے, اور بچہ انہوں نے کہاں سے دینا ہے, وہ تو ویسے ہی نوسر بات ہے. تو اس کا یعنی ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر یہ سچویشن ہو رہی ہے, بار بار استقاط حمل ہوتا ہے, آپ کا بچہ نہیں. ایک چیز ہوتی ہے سائنس میں بلڈ کا پازیٹیو گروپ اور نیگیٹو گروپ. ٹھیک ہے. اگر ہسبینڈ کا گروپ جو ہے نا وہ پازیٹیو ہے جی, اور بیوی کا نیگیٹو ہے نا, جی, تو وہ بچہ ہونے میں ڈیفینیٹلی پرابلم ہوگی, کمپلیکیشن ہوگی, بالکل کمپلیکیشن ہوگی. ٹھیک ہے. تو بجائے اس کے آپ ڈاکٹرز کے پاس بھی جاتے ہیں, تو ڈاکٹر کے پاس, یہ گائناکولوجسٹ کے پاس آپ جائیں تو اتنی لمبی لائن ہے. سب سے زیادہ بزنس ان کا چلتا ہے, کیونکہ ہمارے پاکستان میں بچے ہی بڑے پیدا ہوتے ہیں. تو وہ اس گہرائی میں کوئی ڈاکٹر جاتی ہے جو کوئی اچھی سمجھدار سیانی ڈاکٹر ہو, باقی وہ لے کے تو بس وہ ٹیسٹ ویسٹ بتا دیتے ادھر ادھر. ٹھیک ہے. ایک انجیکشن ہے, وہ اگر لگا دیں گے تو وہ پھر نیگیٹو بلڈ والا بندہ پازیٹیو عورت کے ساتھ وہ پھر بچہ پیدا کرنے میں وہ انجیکشن جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرے گا, وہ سپورٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز پھر وہ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو دوسرا جو بانج لوگ ہیں جن کو نہیں ہوتا, اس کی دعا تو پھر اس کا علاج تو اللہ تعالیٰ کے پاس, یعنی اللہ کے پاس آپ گڑ گڑائیں, اللہ تعالیٰ کے وظائف کریں. بڑے ایسے وظائف ہیں, میں نے پہلے ایک ٹک ٹاک پہ دیا ہے جس میں وہ میں نے بتایا ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام کہ ان کے 2 نفل پڑھے جائیں. وہ میں ابھی بھی بتا دیتا ہوں کہ بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام کے رات کو کوئی تقریباً 2:30-3 بجے کے قریب یہ ماں کو کرنا, عورت کو کرنا. جی. وہ پریگننٹ ہے پھر کر لے بیٹے کے لیے, جی, اور اگر پریگننٹ نہیں ہے تو اپنی پریگننسی کے لیے اور اللہ سے بیٹے کی دعا کرے. بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام کے نام کے یہ آزمائے ہوئے ہیں. میں نے اپنے جس مرید کو دیا ہے, جی, 100% گارنٹیڈ, اس نے جب جس طریقے سے اگر کر لیا نا جیسے میں نے بتایا, جی, تو ان کو بیٹا ہوا. یہ 100% بیٹے والے. ٹھیک. جن کو بچے نہیں ہوتے تھے ان کو میں نے بتایا ہے. یہ بہت زیادہ لوگ میرے پاس آئے اور میں نے ان کو یہ وظیفہ بتایا اور یہ 100% کام کرا. ٹھیک ہے. رات کو 2:30 سے 3 بجے کھلے آسمان میں یا چھت پہ چلے جائیں, اپنے عورت چلی جائے اکیلی, یہ نہیں کہ ادھر ساتھ بندہ اپنے بٹھا لے, جی, اور کہے جی تم میرا اکیلا, بالکل. اور اس میں یعنی میں نے جو ٹک ٹاک پہ بتایا اس میں تو میں نے یہ نہیں بتایا, لیکن میں یہ بتاتا ہوں سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہے. اچھا. ننگے سر یہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. وضو کرنا ہے, جہاں نماز بچھانی ہے, ننگے سر 2 رکعت نماز بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام کے, اور بڑی اس کو جو ہے نا حماق کے ساتھ پڑھنا, ادھر ادھر توجہ نہیں جانی چاہیے. ٹھیک ہے. وہ 2 رکعت ان کے نیتنے ہیں, وہ 2 رکعت پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر مصلی کے اوپر بیٹھنا ہے. سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ نے 100 دفعہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھنا ہے. پھر ہاتھ اٹھا کے پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے آپ نے بی بی فاطمہ زہرا کا وسیلہ دے کے اللہ سے دعا مانگنی ہے. اگر بانج ہوگی تو وہ پریگننٹ ہو جائے گی, ودن 1 month ہوگی. اور اگر بانج نہیں ہے, اس کو پریگنینسی ہے, تو 100% بیٹا ہوگا. میرے بچوں کی طرح بے شک پہلے ہی نام رکھ لیں انشاءاللہ. میری یہ دعا بھی ہے ان لوگوں کو, اور اگر وہ آپ کو وہ کر دیں, کوئی میسج کر کے اس میں اللہ لکھ کے میسج کر دیں, تو ان کو پرمیشن بھی ہو جائے. اچھا گیلانی صاحب,
سر ڈھکنے کا تو باقاعدہ بڑا سختی سے کہا گیا، حکم دیا گیا ہے، اس نفل کے اندر ایسی کیا ریزن ہے کہ سر نہ ڈھکا جائے؟ اب بیسیکلی یہ ہے ایسا کہ یعنی اپنے آپ کو عورت نے اجڑا ہوا شو کرنا ہے کہ میری آگے اولاد نہیں ہے، اور میں یعنی عورت کے سر پہ جب دوپٹہ نہیں ہوتا تو وہ کسی سے التجا کرتی ہے نا، تو وہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام کے پاس تو اس کا بہت مقام ہے، کیونکہ ان کا تو تھوڑا سا پردہ ہٹا تھا تو وقت رک دیا گیا تھا، سورج ڈوب گیا تھا، سورج نے اپنے آپ کو چھپا لیا تھا. کیا اس کے اندر کوئی جادو ٹونے، عملیات اور ان کا بھی کوئی حصہ ہے کہ کسی کی اولاد کو روکا جائے یا ان کی اولاد کو خدا نہ خواستہ اس طرح مطلب وہ مار دینا، قتل کر دینا، ایک طرح کا قتل ہی ہوا؟ یہ اس طرح کے بھی کچھ ہوتے ہیں کیسز آپ کے سامنے آئے ہیں؟ ہوتے ہیں جادو ٹونے ہوتے ہیں، پر میں جادو ٹونوں کو اتنا زیادہ میں اہمیت نہیں دیتا، کیونکہ یہ جادو ٹونے کرنے والے پراپر لوگ نہیں ہیں. وہ چھوٹے موٹے باندھنے والے یا ٹونے شونے کرنے والے لوگ مارکیٹ میں موجود ہیں. یہ تو ڈر پیدا کیا ہوا ہے نا ایسے کاروباری لوگوں نے جی کہ جی وہ جادو ہے اور وہ مار دے گا اور کل ہو جائیں گے اور یہ ہو جائیں گے وہ ہو جائیں گے. وہ میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا، جادو سے زیادہ بد دعا ہے جو آپ کو مارتی ہے. جی تو بد دعا زیادہ ہے، آپ کو وہ نہیں لینی چاہیے کسی کی. اور اگر بچہ نہیں ہو رہا تو اس میں ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. بی بی فاطمہ زہرا والے تو میں نے اپنے جن مریدوں کو دیا ہے انہوں نے کیا ہے، وہ ہمیشہ کامیاب ہوئے. اور ایک اور ہے سورۃ الانبیاء کی آیت ہے 89، اس کا وظیفہ ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 89 کا. وہ بھی آپ کو یعنی مغرب کی نماز کے بعد کرنا، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کے درمیان آپ کو سورۃ الانبیاء کا آپ وظیفہ کریں. وہ بھی ایک تسبیح ہے، 101 بار آپ پڑھنا ہے، آپ نے آگے پیچھے 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے. تو وہ آپ کریں، وہ 21 دن کر لیں آپ، اور انشاءاللہ اس سے بھی بانج عورت کا بھی ہوگا. لیکن جن کا بچہ ہو کے ضائع ہو جاتا ہے وہ اپنا بلڈ گروپ چیک کرائیں، وہ نیگیٹو پازیٹیو بلڈ گروپ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. اچھا، دوسرا گیلانی صاحب ایک بڑا اہم ٹاپک ہے، بڑا اہم ایشو ہے، کافی زیادہ لوگ یہ بار بار ہمیں کمنٹس کر رہے ہیں، اس کے علاوہ واٹس ایپ پہ میسیجز وغیرہ کر رہے ہیں، آپ سے وہ نقش لینا چاہتے ہیں، کوئی تعویذ لینا چاہتے ہیں، کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ ان کو کوئی نقش وغیرہ کوئی اس طرح کی چیزیں پرووائڈ کر کے دے دیں گے؟ بالکل ہیں، یہ بچے کے بھی ہیں، ٹھیک ہے، بچے کے بھی ہم دیتے ہیں، یہ نقش بھی ہم دیتے ہیں، اور ہمارے بڑے افیکٹو ہیں. ہماری سب سے بڑی مریدی یہی ہے کہ لوگوں کو یعنی ہماری بیٹے کی دعا ہے، اور یہ سب سے بڑی ہماری مریدی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ اللہ کی دین ہے. میرے دادے پردادے سے لے کے اب تک جس کو ہم نے دعا دی ہے بیٹے کی، وہ ہماری ضرور ہوتی ہے، اور اس کے نقش ہم دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ بانج کا دیتے ہیں ہم، اور بیٹے کے لیے ہم دیتے ہیں، وہ بالکل ہمارے نقش ہیں. وہ اگر ہم سے کوئی رابطہ کرے تو بالکل دیں گے. بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ گیلانی صاحب آپ کے وقت کا. جی ناظرین، آپ نے بالکل بھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا. بڑی خوبصورت بات، ہمیشہ کی طرح گیلانی صاحب دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. انہوں نے آپ کو کچھ سائنٹیفک ریزنز بھی بتائے، انہوں نے آپ کو کچھ ٹریٹمنٹ کے پروسیجرز بھی بتائے، اس کے علاوہ انہوں نے اسپرچولی بھی بتایا کہ ان کے پاس اس کے نقش وغیرہ اور ڈفرینٹ عوامل وغیرہ، ڈفرینٹ وظائف وغیرہ اویلیبل ہیں. آپ ان میں سے کسی بھی طرح کا کانٹیکٹ کرنا چاہیں، ان سے کوئی نقش لینا چاہیں، کوئی تعویذ وغیرہ لینا چاہیں، تو اسکرین پر موجود اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی پوڈ کاسٹ میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.